बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में आज बहुत बड़ी अनहोनियों का दिन। पहली बड़ी अनहोनी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बनाए गए मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात, जिनमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब से फ्रीक्वेंटली उनकी फैमिली की मुलाकातें करवाई जाएं। जी हाँ, खुद हुकूमत की जानिब से ये मेडिकल बोर्ड तजवीज़ किया गया। उसके साथ साथ बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जहां इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई गई, वहां उसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट यह भी हुई कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पॉइंट ऑफ आर्डर पर गुफ्तगू करने की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। रजामंदी नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से जाहिर की गई और पाकिस्तान तहरीक जो है वो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनकी जानिब से बहस का आगाज़ किया गया और हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब को फिलफोर अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती मुआलजीन की निगरानी, इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। उसके बाद तीसरी बड़ी अनहोनी, तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, नून लीगी वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा और ख़बर तो यही जारी हुई कि बैरिस्टर गौहर साहब से उनकी वालदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी का वफ़द भी पहुंचा था और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी पहुंचे थे। लेकिन आपको याद होगा, गुज़श्ता व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से सियासी वफूद जाते हैं, सियासी शख्सियात मुलाकातें करते हैं, बहाना चाहे ताज़ियत का ही हो, सियासी मामलात के ऊपर बात होती है। और आज ये वफ्द इसहाक डार साहब की क़यादत में पहुंचा था। इसहाक डार मियाँ नवाज शरीफ साहब के, आपको पता है, नुमाइंदे हैं इस हुकूमत के अंदर। उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब भी इस वफ्द का हिस्सा थे, तारिक फजल चौधरी साहब भी इस वफ्द का हिस्सा थे। और कहा यह जा रहा है, इसके बाद दावा यह किया जा रहा है कुछ हलकों की जानिब से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, एक ऐसे माहौल में कि जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश सामने आई है, जब पाकिस्तान के अंदर 28वीं आइनी तरमीम की बात की जा रही है और जब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फैसला साज हल्के ये चाहते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स के मामले पर, मज़ीद सूबे बनाने के मामले पर पाकिस्तान की जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान इत्तफाक राय पैदा किया जाए। क्या इमरान खान साहब को रिहाई की पेशकश की जा रही है 28वीं आइनी तरमीम में वोट देने के बदले, और मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के अलहदा पैगामात किस जानिब इशारा कर रहे हैं, एक ऐसे मौके के ऊपर के जब चंद दिन पहले से इमरान खान साहब की खराबी सेहत, बल्कि उसके बाद तो एक अजीबो गरीब दावा वजाहत सईद खान साहब ने भी इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से कर डाला, दो जर्नैलों की गुफ्तगू को कोट करते हुए। लेकिन उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मजबूर हो गए वो हल्के मुक्तदरा और हुकूमत के फैसला साज कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट जमा कराएं। और एक ऐसे वक्त में कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 18 अगस्त की सुबह 9 बजे 3 रुकनी बेंच इमरान खान साहब के हवाले से अहम तरीन केसेस की समाअत करने जा रहा है, जिनमें इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की तोशाखाना केस में ज़मानतों का मामला है, जिसमें इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जाने वाला मामला है कि गुज़श्ता तकरीबन 8 से 10 माह से इमरान खान साहब की मुलाकातें उनकी फैमिली से नहीं करवाई जा रही, जिसके अंदर ये मामला भी है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन को उन तक रसाई दी जाए। हम आगे बढ़ने से पहले नंबर पर जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं वो जनाब इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है, जहां यह दावा सामने आया है कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई वापस आ चुकी है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने एक खुशखबरी के तौर पर इसको आपके सामने रखा, जहां ये इसका अच्छा पहलू था। कुछ चीज़ें तशवीशनाक भी हैं, डेफिनेटली कोई एक पहलू भी खुशखबरी का हो इमरान खान साहब के हवाले से तो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम तक पहुँचाना चाहिए, यही आपकी भी ख्वाहिश रही है हमेशा से। अब इसके अंदर कुछ जो तशवीशनाक बातें हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जेल में इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव रिपोर्ट किया गया है, सर दर्द, शदीद बेचैनी और परेशानी की बढ़ती हुई शिकायत हैं, और मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को सुबह 10 बजे और रात 8 बजे नींद की आधी टैबलेट देना जो है वो तजवीज़ कर दिया है। ये बात मेडिकल बोर्ड कर रहा है कि इमरान खान साहब की
جو کہ 74 سالہ عمران خان صاحب جن کو قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اگر ایک شخص سے بات نہیں کرتے، اس کے اہل خانہ سے آپ اس کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، ان کی اہلیہ جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں ان کی ہفتے میں ایک مرتبہ آپ ایک مختصر سی ملاقات کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ نے وہاں ٹی وی پر پابندی لگا رکھی ہے، کتابیں نہیں جانے دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ اخبارات وہاں نہیں پہنچنے دیتے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کی عمر 74 برس، جو کہ پوری زندگی سپر فٹ رہا، جسے بلڈ پریشر کی کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، اس کے متعلق اس رپورٹ کا سامنے آنا 25 کروڑ پاکستانی عوام کے لیے پریشان کن۔ آگے چل کر پھر میڈیکل بورڈ جو ہے وہ سپرنٹنڈنٹ جیل کی یہ جو جمع کرائی گئی رپورٹ ہے، اس میں یہ بھی انکشاف کر رہا ہے، میڈیکل بورڈ پیمز کا یہ بات لکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل میں انگزائٹی لیول جو ہے وہ 3+ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ رپورٹ کے اندر 3 آگے انگزائٹی لیول کے بعد 3+ کے نشانات ہیں۔ جب اس حوالے سے ڈاکٹر سے معلومات لی گئیں، ان سے پوچھا گیا تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف انگزائٹی جو ہے وہ 3 دفعہ پلس، 3+ کا مطلب یہ ہے کہ بے چینی اور بے سکونی بہت زیادہ ہے، زیادہ لیول تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کے اوپر میڈیکل بورڈ نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ عمران خان صاحب سے کیونکہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، فریکوینٹلی عمران خان صاحب کی اگر ملاقاتیں ان کی فیملی کے ساتھ کروائی جائیں گی، ان کے وکلاء کے ساتھ کروائی جائیں گی اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کروائی جائیں گی، تو یقینی طور پر عمران خان صاحب کی جو صحت کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، خاص طور پر یہ جو انگزائٹی لیول ہے جو کہ آگے چل کر بلڈ پریشر کی جو زیادتی ہے اس کے اندر بدل رہا ہے۔ پھر حکومت کا یہ جو اپنا ہی بنایا ہوا میڈیکل بورڈ ہے، اس نے 1 اگست کو بھی اور اس کے بعد پھر 10 اگست کو بھی یہ بات تجویز کی کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جو ان کی اہلیہ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے اہلیہ کے ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ، فیملی کے ساتھ بالکل نہیں کروائی جا رہی، ان کو فریکوینٹ کروایا جائے، کتابیں، ٹی وی، اخبارات دیے جائیں۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ اپنا میڈیکل بورڈ جو کہ 1 اگست کو اور 10 اگست کو یہ تجویز کر چکا ہے، یہ سفارش کر چکا ہے، اس کی اپنی سفارشات کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ آج 17 اگست ہے اور اس مہینے کم و بیش 4 مرتبہ ایسے جو ہے وہ واقعات ہوئے، ایسے مواقع آئے 4 مرتبہ، یعنی منگل اور جمعرات ہفتے میں 2 دن ہوا کرتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے، 4 مرتبہ اس اگست کے مہینے میں یہ مواقع آئے، لیکن عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب کی بہنوں، عمران خان صاحب کے اہل خانہ کو ان سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئیں۔ اور دوسری جانب یہ جو میڈیکل بورڈ کی یہ جو سفارشات ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ کیا بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا اگر بلڈ پریشر آپ نے قابو میں رکھنا ہے، عمران خان صاحب کا اگر انگزائٹی لیول آپ نے نیچے لے کے آنا ہے، عمران خان صاحب کی صحت کے اندر اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تمام تر اقدامات جو ہیں اٹھانے ہوں گے۔ دوسری جانب یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت میں کہ جب میڈیکل بورڈ، میڈیکل ڈاکٹر عمران خان صاحب کا معائنہ کر رہے تھے، عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی، حیران کن امر یہ ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں جب اس قسم کی خبریں مجھ سمیت اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافی آپ تک سامنے رکھ رہے تھے، تو کچھ جو ہے وہ بلو ٹک غیر ملکی ٹویٹر اکاؤنٹس سبسکرپشن والے، جی ہاں، سبسکرپشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹویٹ کرنے کے اوپر یا ڈیبیٹ بڑھانے یا زیادہ ری ٹویٹ کرنے یا زیادہ انگیجمنٹ کی صورت جس پہ ڈالر بنا کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ بیرون ملک بیٹھے ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم 100% کی بات نہیں کر رہے، سوشل میڈیا، پاکستان تحریک انصاف کا عام عوام کارکنان 100 میں سے 10%، کچھ مخصوص اس قسم کے اکاؤنٹس ہیں بلو ٹک سبسکرپشن غیر ملکی جو کہ امریکہ کے اندر ہیں، برطانیہ کے اندر ہیں، یورپ کے اندر ہیں، وہ جو کہ پوری پاکستان تحریک انصاف کو غدار قرار دے چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم جیسے صحافی یہ خبر دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، عمران خان صاحب کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے، ڈاکٹرز نے انہیں چیک کیا ہے، دوائیاں اور دیگر چیزیں، تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خبر کیوں آئی، یہ خبر کس نے دی، یہ خبر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، فیصلہ سازوں کے کہنے پہ لیک کی گئی، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ یعنی کور ایشو ان کے لیے یہ تھا کہ یہ خبر کیسے باہر آ گئی، بجائے اس کے کہ اس بات کے اوپر توجہ دی جاتی کہ دباؤ بڑھایا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی حکومت کے اوپر۔ تو بہرحال آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ تمام بلو ٹک سبسکرپشن والے غیر ملکی ٹویٹر اکاؤنٹس، ان کی بات غلط ثابت ہوئی۔ ہم ان کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کریں گے، ان کی طرح کہ وہ غدار ہیں یا ٹاؤٹ ہیں، وہ اس قسم کے الفاظ استعمال پنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کے لیے کرتے رہتے ہیں جو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کر کے عمران خان صاحب تک، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے طرح طرح کے طنزیہ پوسٹ اور ٹویٹس کا
غداری اور ٹاؤٹ کے جو تانے ہیں ان کا جناب نشانہ بنتے ہیں۔ میڈیکل بورڈ نے قریبی فیملی کی زیادہ ملاقاتوں کی سفارش کی ہے۔ یہ رپورٹ کے اندر لکھا بھی ہوا ہے کہ انگزائٹی کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اگر آپ نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے، جیل میں صبح شام 1 گھنٹہ واک کی ضرورت ہے عمران خان کو، انہیں اخبار کی ضرورت ہے، انہیں ٹی وی میگزین کتابوں کی ضرورت ہے، ان کی فیملی کے ساتھ مستقل بنیادوں پر اور ان کی بیوی کے ساتھ بھی مستقل بنیادوں پر عمران خان صاحب کی، یہ کئی لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ رپیٹ کر رہا ہوں، مختلف پہلو جب سامنے آ رہے ہیں نا تو یہ سنیے، بجائے اس قسم کے ٹھٹھے مار قسم کے جو آ جاتے ہیں نا بعض اوقات کہ جناب یہ رپیٹ ہو گیا فلاں ایسی چیزیں ہوں گی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، اگر ہم آپ کو یہ کہیں گے عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں اس میں کئی دفعہ کوئی بات رپیٹ ہو جاتی تھی، تو کیا یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کو بات غلط کرتے تھے یا رپیٹ کرتے تھے؟ رپیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے چیزوں کا کہ تاکہ آپ کو چیزوں کی حساسیت کا پتہ چلے۔ تو میڈیکل بورڈ بار بار جتنی مرتبہ اس رپورٹ کے اندر اس بات کا ذکر ہے اتنی مرتبہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انگزائٹی لیول اور بلڈ پریشر اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے فیملی کے ساتھ خاص طور پر جو ملاقاتیں ہیں جو آپ نے بند کر رکھنی ہیں وہ جناب آپ نے فوری طور پر فریکوینٹ کرنی ہے۔ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جب اکتوبر پچھلا میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اکتوبر کے بعد سے ملاقاتیں 15 اکتوبر کے بعد سے فیملی کے ساتھ نہیں ہو رہی، اب مڈ اگست آ گیا ہے، تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً کوئی 10 مہینے جو ہیں وہ اس کو گزر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ وائلیشن کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ، کس کے کہنے کے اوپر یہ کر رہے ہیں؟ کون ہے پیچھے؟ کیا پنجاب کی صوبائی حکومت ہے؟ کیا فیصلہ ساز ہیں؟ کیا اڈیالہ جیل انتظامیہ ڈائریکٹلی اس ایکٹ کو پرفارم کر رہی ہے یا پیچھے وہ کرنل صاحب ہیں جو تمام تر عمران خان صاحب کی آڈیو ویڈیوز کی تفصیلات جو ہیں، جو کچھ ان کی ملاقاتیں ہیں وہ فیصلہ سازوں تک پہنچاتے ہیں؟ یہ امید کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو کہ چند گھنٹوں بعد وہاں پر اہم ترین کیس ہے عمران خان صاحب کی اسی بیماری کے حوالے سے بھی، ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے بھی، ممکنہ طور پر وہاں سے کوئی غیر معمولی فیصلہ اس حوالے سے آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ابتدائی سطح پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے، ان کی مرضی کے اسپتال الشفا انٹرنیشنل اسپتال، جو کہ عمران خان صاحب کی فیملی کہہ چکی ہے، اور اس کے بعد پھر اس حوالے سے بھی فیملی ذرائع بھی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ جو ہے وہ اسپتال کے بعد انہیں بنی گالہ شفٹ کرنا چاہیے، چاہے آپ اس کو ابتدائی نظر بندی کا نام دیں یا کسی قسم کی اور چیز کا نام دیں۔ معاملہ جناب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دینے کے بدلے عمران خان صاحب کو رہائی کی پیشکش کی گئی ہے، اور یہ جو سگنل ابتدائی سطح پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو انہونیاں ہو رہی ہیں کہ میڈیکل بورڈ خود یہ تجویز کر رہا ہے، حکومتی میڈیکل بورڈ ہے نا وہ یہ تجویز کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک گرین سگنل دینا چاہتے ہیں ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ پھر یہ بھی اس قسم کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ شفٹ کر دیا جائے اسپتال یا پھر یہاں سے بنی گالہ، اور پھر نون لیگ کے وفد کا پہنچنا جس کے اندر اسحاق ڈار بھی ہیں، جس کے اندر رانا ثناء اللہ ہیں، طارق فضل چودھری، انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر جناب یہ رابطہ ہوا ہے اور ہم ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نون لیگی قیادت کی جانب سے کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب ملاقات کر سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب مستقبل میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حوالے سے غور کریں۔ 28ویں آئینی ترمیم وہ نہیں جس پر سیاسی جماعتیں راضی ہوں، صرف بات کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ترمیم اگر لائی جائے تو اس میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے بڑے رہنما عمران خان صاحب کا ساتھ انہیں چاہیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو روابط ہوئے ہیں بیرسٹر گور صاحب کے، ڈیفینیٹلی ان کی جانب سے اس سے پہلے یہ کہا جا چکا، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں اس حوالے سے۔ اب ایک بات کہ پولیٹیکل کارڈ پاکستان تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر کھیلنا ہوں گے۔ کیا عمران خان صاحب ایسی کسی بات کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو، اس ناجائز سسٹم کو، 28ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کر کے اس کو قبول کر لیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی عمران خان صاحب اس کے اوپر راضی ہیں، اور وہ انکار اس حوالے سے کر چکے ہیں۔ تو پھر کیا اس میں سے نکل سکتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر اس سے پہلے 26ویں اور 27ویں میں بھی تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ان پٹ دیا، چاہے ان کی مانی گئی یا نہیں گئی۔ تو اس وقت کیونکہ وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں تو یقینی طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کے موقف یا ان کے نظریے کے نزدیک جو چیزیں ہیں وہ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر ہوں۔ کوئی ایسی، کیونکہ اس کو
اب اس طرح سے جس قسم کا نمبرز ان کو پورے کر کے دیے گئے ہیں اس کو اب پاکستان تحریک انصاف ٹیکنیکلی تو روک نہیں سکتی۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب اسٹیبلشمنٹ بھی رابطہ کر رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب رابطے کر رہے ہیں، آصف زرداری صاحب رابطے کر رہے ہیں، یہ بات بالکل درست کہ بنیادی جو نظریہ ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو کوئی کمپرومائز وہ نہ کرنے جا رہے ہیں، نہ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام تر پولیٹیکل کارڈز انتہائی سمجھداری کے ساتھ کھیلنا ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔